نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. सबसे पहले हम अपने लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. हमने रमज़ान क्योंकि उस वक़्त स्टार्ट होने वाला था कुछ जगह पर, कुछ जगह पे हो चुका था, तो हमने रमज़ान से रिलेटेड ये बात की थी कि रमज़ान इसलिए है कि हम उसके दिनों में रोज़े रखें और रात में क़याम करें, नवाफ़िल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त कुरान को दें, कुरान को पढ़ने में, कुरान को समझने में. फिर हमने जो कुछ आयत की थी उनमें से जो लेसन्स हमारे निकले थे वो ये थे, जो 2 चीज़ें हमने निकाली थी. वैसे तो कुरान की हर आयत में कोई ना कोई हमारे लिए सीखने की चीज़ है. लेकिन एक ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपनी महबूब तरीन चीज़ को जब आप खर्च करेंगे तो आप वो असल नेकी है. ना कि अपनी कोई पुरानी चीज़ या कोई नापसंदीदा चीज़ आप अल्लाह की राह में दें, वो चीज़ दें जो कि आपको महबूब है, जो कि आपको पसंद है. और जो दूसरा हमारा लेसन था वो ये था कि हज को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं. इसको आपको याद होगा कि इसके लिए कुफ्र का वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तेमाल किया है कि जो कुफ्र करें, यानी कि जो ना करें, अपने वसाइल होते हुए भी, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास ताकत भी है, आपकी अभी एज भी है और आप फिर भी इस चीज़ को इग्नोर किए जाएं कि ये सही नहीं है. एक मुसलमान के लिए उसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो दीन के अहकाम होने चाहिए. अगर आपके पास हज की इस्तिताअत है, तो आपको सबसे पहले हज करना चाहिए. आगे चलते हैं. आज हम आया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 100 करेंगे. बिस्मिल्लाह. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन अहले किताब की किसी ग्रोह की बात मान लोगे, तो ये तुमको तुम्हारे ईमान के बाद फिर कुफ्र की हालत में लौटा कर ले जाएंगे. ये पूरा सिनेरियो अगर आप ज़हन में रखें, मुसलमान जो है वो मदीने में है, मक्का से कुछ आए हैं, कुछ वहाँ पर आने के बाद मुसलमान हो गए हैं अंसार में से. तो उनमें ज़ाहिर-सी बात है पहले दोस्तियाँ भी थीं ज्यूज़ के साथ भी, क्रिश्चियंस के साथ भी. तो ये पूरा सिनेरियो ज़हन में रखें कि वो पूरा एक ग्रुप जो है, जो वहाँ गया है, इस्लाम की तबलीग भी हो रही है. अब वहाँ पर वो लोग भी हैं, जो कि इस्लाम की मुखालफत भी कर रहे हैं. तो वो सब आपस में उस तरह से मिक्स ही हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम इनकी बात मानोगे तो तुम्हें ये तुम्हारे दीन से फेर देंगे. जैसे ये खुद कुफ़्र कर रहे हैं, जैसे ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, इस तरह ये तुम्हें भी इससे फेर देंगे. तो इनसे मोहतात रहो. बल्कि एक जगह एक वाक़या मैं पढ़ रही थी, उसमें था कि कुछ अंसार जो आपस में थे, वो बैठे हुए थे और वो बड़ा आपस में अच्छे तरीके से बात और हँसी-मज़ाक और इस तरह से कर रहे थे. तो एक वहाँ से यहूदी ज्यू वहाँ से गुज़रा तो उसने कहा कि उसको देखकर बहुत एक जलन-सी महसूस हुई कि मुसलमानों में ये इतनी भाईचारा है. तो उसने एक और यहूदी को भेजा कि इनमें ज़रा लड़ाई वग़ैरह करवाओ, कोई ऐसी बातें करो जाकर. तो वो वहाँ गया और वो इस्लाम लाने से पहले की जो उनकी मुखालफत वग़ैरह थी, तो बड़े ही सटल तरीके से उसने बातें करनी शुरू की और आहिस्ता-आहिस्ता उन दोनों जो लोग आपस में बात कर रहे थे, वो उनमें लड़ाई करवानी शुरू कर दी इस्लाम लाने से पहले की बातों का ज़िक्र करके. हत्ता ये कि वो जो है एक-दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुँची. तो आप वहाँ पर आए और आपने उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया और उन्हें इस्लामी भाईचारे के बारे में कहा, तो वो बहुत ही पशेमान हुए और उन्होंने एक-दूसरे को गले से लगा लिया और रोने लग गए. तो ये इस तरह की
جو ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوششیں یہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور یہ آج بھی جاری ہے، یہ ساری کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، یعنی کہ آپ کو چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے نا بلائنڈ فیتھ، کہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دامن کو ان کو تھام لیا ہے، جو ان کے احکام ہیں، آپ ان سے آپ چاہے اپنا آپ نے ایک ایمان بنا لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ چیز نہیں چھوڑوں گی یا یہ چیز نہیں چھوڑوں گا۔ تو جس نے اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، اس کو تو ہدایت ہو گئی، مطلب یہ لکھ دی گئی، یہ ہدایت ہو گئی جس نے اپنے آپ کو، آپ بالکل یہ اس طرح کی ایگزامپل ہے کہ اگر ایک ماں ہے، وہ بچے کو ڈانٹ بھی رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ مار بھی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اسی سے لپٹ کر روتا ہے واپس، تو کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ مخلص ہے اور مطلب میں سیف ہوں، اس کے ساتھ میں سیف ہوں۔ تو یہ والا توکل رکھتے ہوئے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو، ان کی کتاب کو، ان کے رسول کی سنت کو اگر تھامے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ یہ آیت جب اتری تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ تو پھر آگے جا کے انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ایک جگہ آیا کہ جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو، اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو ان کی جان میں جان ہے، کیونکہ اللہ کا حق تو ادا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، ہم کئی دفعہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی میں آتے ہیں، اور ہم پھر بھی سوری ہم پھر بھی وہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب میں میرے خیال سے کالج وغیرہ میں تھی، تو ان دنوں جو تھا مطلب پاکستان میں بہت زیادہ بم بلاسٹ اور اس طرح سے ہو رہے تھے، تو ایسے ہی گھر میں ہی وہ پلان بنا کے جی سنیما جانے کا، اور یہ وہ اس دن میں نے ریئلائز کیا، کیونکہ مجھے اس وقت بہت خوف آیا اس چیز سے کہ اگر آپ وہاں جائیں اور وہاں بم بلاسٹ ہو جائے، مجھے مرنے کا مسئلہ نہیں تھا، ورنہ تو ہم سب نہیں ہیں، مجھے اس چیز کا مسئلہ تھا کہ اگر میں ایسی حالت میں مری تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی۔ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کے بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہمارے کالج میں بھی تھیں جو کہ ڈیٹس پہ جا رہی ہیں، ماں باپ کو کچھ نہیں پتا ہے، لڑکوں کے ساتھ مل رہے ہیں، یا کہ شادیوں میں ڈانسز ہو رہے ہیں، اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے، مطلب ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم یہ سارے کام کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اگر ابھی اسی وقت ہمارا جو ہے ہمیں موت کا فرشتہ لینے آ جائے تو ہم کس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملیں گے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر کہ فرما برداری کی حالت میں۔ تو کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش اس چیز پہ رکھنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو،
مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی کہ فرقہ واریت جو ہے اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ ان فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ دیکھیے اختلاف رائے ہونا کسی چیز کے بارے میں وہ علیحدہ بات ہے، کوئی کسی کے مختلف حالات ہیں، وہ کیسے حالات میں پلا بڑا ہے یا کیسی سوچ ہے، یہ چیزیں، لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کے درمیان کوئی فرائض کے علاوہ اختلاف ہے I'm sorry. اگر دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسا اختلاف ہے بھی جو کہ میجر چیزوں پہ نہیں ہے، فرائض پہ نہیں ہے، یہ ایسی چیزوں پہ نہیں ہے، تو ان اختلافات کو لے کر ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر دینا یا ان کو اسلام سے خارج یا مرتد کہنا شروع کر دینا، اپنا ایک علیحدہ فرقہ بنا لینا، یہ اسلام میں ہرگز اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان، جب آپ جب ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مسلمان کے لیے بھی آپ کے دل میں محبت ڈال دیتے۔ آج کوئی وجہ تو ہے کہ مسلمانوں کو کشمیر کے لیے، یمن کے لیے، سیریا کے لیے، فلسطین کے لیے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ کی رسی کیا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو؟ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن، نام۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا، اللہ کی رسی ہے قرآن۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا ہمارے پاس ہے، اور اس سرا کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ ان دونوں کے رستے سے ہی، ان دونوں کی چیزوں سے ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ ایک ایگزامپل دیکھیں کہ ایک آپ کے سامنے سین چل رہا ہے، ایک بہت بڑا سارا بہت بھرا ہوا ایک ٹرین اسٹیشن ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہے وہ جلدی جلدی اپنی وہ ٹکٹ کی وہ اپنی ٹرین میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آپ نے ان کا دوپٹے کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ پکڑا ہوا ہے۔ ایز لانگ ایز جتنی دیر آپ کے پاس وہ دوپٹے کا وہ آپ کے ہاتھ میں پیس ہے ماں کا، آپ ان سے علیحدہ نہیں ہوں گے، چاہے کتنا ہی رش ہو، چاہے وہ آپ کو نظر بھی نہ آ رہی، جتنی مرضی آپ کو بھیڑ میں دھکے پڑ رہے، کچھ ہو رہا ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں ان کا وہ دوپٹے کا یا قمیض کا یا کسی چیز کا وہ ایک پیس آپ نے پکڑا ہوا ہے یا آپ نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، آپ گم نہیں سکتے۔ تو اسی طرح آپ قرآن کو تھامے رہیں، سنت کو تھامے رہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کئی دفعہ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت اچھے مسلمان نہیں ہوتے، ہم سے خطائیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم بہت بری حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے رہیں گے، آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ بھٹکیں گے نہیں۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں ایک امت کے اندر ایک اور امت، ایسا ایک گروپ
ہمیشہ رہنا چاہیے جو کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بتاتا رہے، یہ اس چیز کے بارے میں بتاتا رہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے. اگر کوئی اجتماعی طور پہ برائی ہو رہی ہے تو کوئی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس کو روکتی رہے، اسے غلط کہتی رہے. یہ چیز ایک بڑے اسکیل پہ بھی، ایک امت کے اندر امت بھی، اور یہ چیز آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی ہونی چاہیے. خاندان میں بھی ضرور کوئی ایک ایسی فیملی ہونی چاہیے جو کہ باقی خاندان کے لوگوں کو صحیح طریقے کی چیزیں بتاتی رہے. سب سے مشکل کام اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. لیکن بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے جو کہ آپ کو دی گئی ہے. ہمیشہ ایسے لوگ بیچ میں رہنے چاہیے. آپ حکمت سے سمجھائیں، آپ محبت سے سمجھائیں، آپ آپس میں جھگڑا یا ایک دوسرے کو برا کہنا یا ایک دوسرے کو منافق کہنا یا بدعت، اس طرح سے ایک دم سے برس نہ پڑے دوسروں پہ. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ آپ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو برائی سے روکتے رہے اور بھلائی کا حکم دیتے رہے، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. آپ صرف اپنی مسجد، اپنی جائے نماز پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ نے مستقل حکمت کے ساتھ، اگین میں بار بار یہ کہتی ہوں، حکمت کے ساتھ. حضرت عمر کا قول میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو بغیر کہے. تو جب جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا اپنے عمل سے کر کے دکھائیں. اور ساتھ ساتھ ہاں آپ برائی کو ہاتھ زبان، یہ جو حدیث ہے بہت مشہور، آپ سب نے سنی بھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں ہی برا جانو، جو کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. اگر آپ کو برائی آپ کے سامنے ہوتی بھی بری بھی نہ لگے تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ برا جان رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے. اگر کوئی آپ برا ہی نہیں جان رہے برائی کو، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ ایمان کی کسی لیول پر ہیں بھی یا نہیں. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، یعنی کہ یہود اور نصارہ، ان کے آپس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. ایک سیکنڈ بیٹا میں ایک پاز لے لوں. یعنی کہ جو یہودی اور نصرانی تھے اس وقت کے، وہ بھی ایک فرقہ ہی بن گئے تھے. ان کے اپنے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں جو کہ مختلف بلیفس رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. اور آج انفارچونیٹلی مسلمان بھی بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیم آ گئی تھی. یعنی کہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام آنے کے باوجود، تورات اور انجیل ان کے پاس آ چکی تھی، واضح تعلیمات آ چکی تھی، اس کے باوجود وہ فرقوں میں بٹ گئے. اور ان ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن. میں نے پہلے بھی جس طرح کہا، یہ چیز کہ انسان ایک دوسرے سے کسی بات پہ اگری نہیں کر رہا ہے، یہ بات اور ہے. لیکن آپ ایک دوسرے کو اس وجہ سے کافر اور مشرک اور اسلام سے مرتد اور اس طرح کی آپ باتیں کرنی شروع کر دیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اپنا علیحدہ ایک فرقہ، اپنی 2.5 انچ کی مسجد بنا کے علیحدہ سے بیٹھ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک امت ہے تو اس کا ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن آپ کیونکہ آپ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا ایک آبجیکٹو ہوگا تبھی آپ کو کلیکٹیو سکسیس ملے گی، تبھی آپ صحیح سے کامیاب ہوں گے. بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر آبجیکشنز کریں، لڑائیاں، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے کانفلکٹس ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ گروپس بنا کے آپ بیٹھ جائیں، اپنی سکسیس کے بارے میں یا اپنی گروپ کی سکسیس کے بارے میں بات کریں اور دوسرے کو کافر اور مشرک اور اس طرح کی چیزیں کہنا شروع کر دیں، یہ انتہائی غلط ہے.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. जिस दिन बास चेहरे बड़े रोशन और ताबनाक होंगे, यानी कि बहुत रोशन, खुशबाश, और बास चेहरे स्याह होंगे, तो जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे इनसे पूछा जाएगा, क्या तुम अपने ईमान के बाद कुफर में लौट गए थे? तो अब अजाब का मजा चखो, इस कुफर के बायस जो तुम करते रहे हो। इब्न अब्बास जो है सहाबी, उनसे एक रिवायत है, उन्होंने कहा कि जो सफ़ेद चेहरे, जो रोशन चेहरे जिनका कुरान में ज़िक्र है, उससे मतलब है कि जो कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करने वाले थे। और जिनके बारे में कहा गया है कि उनके स्याह हुए हुए होंगे, यानी कि डार्क हुए हुए होंगे चेहरे गम से, तो वो लोग हैं जिन्होंने तफ़र्रक़ाबाज़ी की, डिफरेंसेस पैदा किए और बिदात दीन के अंदर लेकर आए। وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کے چہرے روشن ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو قرآن اور سنت کو کی جو رسی ہے اس کو تھامے رہیں۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ جب ہم خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے نبی کی سنت فالو نہیں کرتے، تو جو مسئلے ہمارے اوپر آتے ہیں وہ ظلم تو ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر خود کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو شیطان کا پلان ہے کہ ہمیں پھنسایا جائے اور ہمیں آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، وہ تو اپنی ہدایات بھیج رہے ہیں، اپنے نبی بھیج رہے ہیں، اپنی کتابیں بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ صحیح راستے پر آئے، انہیں پتہ چلے کہ کون سا راستہ ان کے رب کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو لوگوں پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ پر میم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. جی بتائیے۔ مس وہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، مطلب انسان جو کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا، اگر نیکی کرے تب بھی، برائی کرے تب بھی، تو پھر یہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ دیکھیے بیٹے، جو بدی، اچھائی اور برائی دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن ہمیں دونوں چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث کی ہدایات بھی دے دی ہے کہ تم یہ چیزیں کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو یہ جب چیزیں ہمارے سامنے یہ آپشنز آتی ہیں نا، تو یہ ہماری آزمائش کے طور پہ آتی ہیں، اچھائی کی بھی برائی کی بھی، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک دن آئے گا جب تمام جو جتنے بھی ڈسپیوٹ، جتنے بھی فرقے، جتنی بھی صحیح غلط، دوسرے کو اچھا برا کہنا، یہ تمام کیس جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا ہمیں بتا دیا جائے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ اللہ کے پاس ہی تمام یہ معاملات ایک دن لوٹا دیے جائیں گے، اور پھر وہ خود فیصلہ کر دیں گے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی کہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔
ان میں سے کچھ تو ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے. اچھا بیٹا اذان ہوئی، ہم بریک لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا وجوہات بتائی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم بہترین امت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ کیونکہ ہمارے پاس محمد پاک ہے اور ہمارے پاس سنت ہے جسے ہم فالو کر کے ہم دوسروں کو اچھائی کا راستہ بتا سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے. ویری گڈ. اگر ہم چاہیں تو ہم اس چیز کو فالو کر کے خود بھی اس چیز پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سپیریئر اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ ہم باقیوں سے برتر ہیں، بہتر ہیں ان سے. جیسا کہ یہودیوں میں یہ چیز آ گئی تھی، حالانکہ ان کی کتاب میں یہ چیز نہیں لکھی تھی، یہ چیز انہوں نے خود اپنی طرح سے ایڈ کر دی کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، ہمارے اندر انبیاء آئے ہیں، ہم باقی جو عام انسان ہیں ان سے بہتر قوم ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا، ہمیں کہا گیا کہ تم بہترین اس لیے ہو کیونکہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا، تم روکتے ہو بدی سے، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ سٹار ہے جو ہمیں ملا ہے. تو صرف آپ اچھائی اپنے تک اس کو نہیں رکھ سکتے کہ جو اگر اچھا کام ہے یا جو بھی نیکی کرنی ہے یا جو بھی نمازیں پڑھنی سب کچھ کرنا ہے، یہ صرف ہم نے اپنی جائے نماز سنبھال کے رکھنی ہے یا اپنے صدقات کے خیال رکھنا ہے یا اپنی زکوٰۃ کا کرنا ہے. بلکہ زیادہ پریفر کیا گیا ہے کہ فرض عبادت جو ہے اسے اعلانیہ کیا جائے، یعنی کہ آپ فرض عبادت، نفل عبادت جو ہے اس کو آپ چھپا کے رکھیں. لیکن انلیس کہ آپ کو کسی کو بتانا ہے کہ اگر کوئی ٹپ دینی ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ بات علیحدہ ہے، لیکن فرض عبادت بے شک آپ اعلانیہ کریں. I'm sorry. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم حکم دیتے ہو نیکی کا، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور تم انہیں بدی سے روکتے ہو اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ وہ سٹار ہے جو کہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے، یہ ان کا اسپیشل ہے جو کہ ان کو دی گئی ہے. لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. اے مسلمانوں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے. یہ غزوہ احد کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک پلاٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے تھوڑی سی کوفت کے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم ان کے اوپر المسكنة. ذلت تھوپ دی گئی. ہم یہ بات پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کی شروع کی آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا، اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اس کے بعد ان کی کوئی نہ عزت رہی. بارہا جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی وہ جو عبادت گاہ، وہ کہتے ہیں جو تھرڈ ٹیمپل اس وقت وہ بنانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ بارہا گرائی گئی، ان کی لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام مانے اور نہ ہی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا. ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، سوائے یہ کہ انہیں کسی وقت اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا مل جائے.
جب حضرت عیسیٰ کا بھی دور تھا تو اس وقت بھی جب جیوز فلسطین میں آباد تھے تب بھی وہ رومن امپائر کے انڈر تھے، رومنز نے ہی ان کو وہاں رہنے کی جگہ دی ہوئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، ان سے حق بات کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، تو آپ اور بھی زیادہ ڈرپوک ہو جائیں گے۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ جی بیٹے آپ نے کچھ کہا مہپارو؟ سوری نہیں، اچھا آپ کا مائک کون تھا، سوری۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کر گئے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم یہ سب يسجدون۔ کے سب برابر نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی ہم یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں اور ابھی یہ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی اچھا یا نیک کام ان لوگوں میں سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ بعد میں ایمان لے آئے تھے انہی میں سے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من وہ الصالحين۔ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہی والی باتیں جو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین امتیوں کی اوصاف ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پرمیسیبل جیلسی، یہ اسلامک ٹرم بھی اس طرح سے ہے، میں نے کچھ اسکالرس کو کہتے ہوئے سنی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ لوگوں کو ان چیزوں پہ جیلسی ہوتی ہے کہ اچھا اس کے پاس اچھا ڈریس ہے یا اچھے کپڑے ہیں یا اس کے پاس فلاں چیز اچھی ہے یا اس کے پاس اس کے بیڈ روم میں اتنی ساری چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں جیلسی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اعمال کے معاملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پرمیسیبل جیلسی وہ یہ ہے کہ آپ، ایک حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس چیز آپ اور کسی چیز پہ جیلسی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اگر کسی کے پاس بہت ساری اس دین کی نالج ہے، اسے قرآن بہت سارا آتا ہے اور وہ دن اور رات میں تلاوت کرتا ہے، تو آپ کو اس چیز پہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کاش مجھے بھی اتنا قرآن آیا اور میں بھی تلاوت کروں، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو یہ ایک طرح کی، اس کو کہتے ہیں پرمیسیبل جیلسی۔ یہ چیزیں ہیں جن میں اگر انسان کو کسی کے بارے میں یہ بھی خیال آئے گی کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی، تو اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنی چاہیے کہ نیکی وہ ایک چیز ہے، ایمان وہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے پہ سبقت لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا میری فرینڈ نے سورہ بقرہ پوری حفظ کر لی ہے، اچھا میں بھی اس کی کوشش کرتی ہوں، یہ وہ چیز ہے جس میں ہمیں آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين۔ جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ جیسے شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے کزن تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پہلی دفعہ جب وحی آئی تو وہ ان کے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے اور یہودی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی تائید کروں گا اور میں بھی مسلمان ہوں گا۔ تو لیکن ان کو اتنی ان کی زندگی نہیں تھی، اسی وقت بہت ضعیف تھے،
اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اگر کوئی اس سے پہلے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کیا جو کہ دین آنے سے پہلے ہی جن کا انتقال ہو گیا، تو ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس کے برعکس جو لوگ کفر پہ اڑ گئے اور ان کے کام نہیں آ سکیں گے ان کے اموال، یعنی کہ ان کے مال وغیرہ جو بھی ان کے ریسورسز ہے، نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یہی لوگ جہنمی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اگین غزوہ احد کے لیے اب تیاری ہو رہی ہے کہ جو کچھ بھی یہ کریں گے، مشرکین مکہ بھی جو آئیں گے اور جو وہاں کے یہود اور نصارہ بھی جو ان کی مدد کریں گے مسلمانوں کے خلاف، ان کی کچھ چیز کام نہیں آئے گی. ابھی انشاءاللہ ابھی جا کے میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت کفار مکہ بھی کس قدر ڈیسپریٹ سچویشن میں تھے، کیونکہ غزوہ بدر مسلمان بہت مطلب جسے کہتے ہیں نا فلائنگ کلرز، اس کے ساتھ وہ جیت چکے تھے. ان کے 70 سے زیادہ جو کفار کے سردار تھے وہ مر چکے تھے اس کے اندر. تو اب ان کے بہت ہی برا حال ہوا تھا. تو کچھ جگہوں پر تو یہ تک ہے کہ انہوں نے یہ اپنی عورتوں تک کو جنگ میں شامل کر کے لے آئے تھے کہ اپنا لشکر بڑھانے کے لیے. بٹ میم مسلمان تو غزوہ احد مثل جو ہے ما وہ ہار گئے تھے نا. ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جی بیٹا بتائیے گا، آپ کچھ سوال کر رہی تھی؟ میم میں کہہ رہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ غزوہ بدر تو جیت گئے تھے لیکن غزوہ احد تو ہار گئے تھے نا وہ، کیونکہ وہ شاید ہاں مال غنیمت کے پیچھے بھاگے تھے. بالکل بالکل وہ ہار گئے تھے، اور انشاءاللہ اس کے ابھی ہم آج ہی میں انشاءاللہ وہ والی آیتیں پڑھیں گے. غزوہ بدر جیت گئے تھے، اور لیکن اب وہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں نا کہ کفار مکہ میں ایک اگریشن تھا اپنی بدلہ لینے کا. ایک تو ویسے ہی ان میں بہت تکبر تھا، مسلمانوں کی انہیں جماعت تو بہت تھوڑی سی نظر آتی تھی کہ یہ کیسے جیت سکتے ہیں، لیکن ان کے اتنے سارے سردار بھی مر گئے تھے اس میں، اور جو مسلمان ہیں وہ تھوڑے سے نمبر کے ہوتے ہوئے بھی جیت گئے تھے. تو ان میں ایک اگریشن تھا، اور اب وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے. دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہم پہلے بھی انفاق کی سورہ بدر جو غزوہ بدر جب ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے جب پڑھی تھی یہ چیز کہ اس وقت بھی بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا، آپ ابھی بھی یہ دیکھیں ملکوں کا جو ڈیفینس سسٹم کے لیے سب سے زیادہ بجٹ بنایا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے، کیونکہ آپ کی ذرا طاقت اسٹرانگ ہو سکے. وہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ کو آرمرز چاہیے، یا آپ کو جو ویپنز وغیرہ چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے، یا گھوڑے یا اونٹ یا جس چیز کے اوپر بھی آپ نے سواری کرنی ہے وہ آپ کے پاس پراپر ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی. تو اب ایک طرف جیسے کہ مسلمان اپنی غزوات کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، جنگوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی تو پیسے چاہیے یہ جنگ لڑنے کے لیے. لیکن ایک طرف انفاق کی بات ہے جو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بڑھا کے دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر کوئی اسلام کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک زوردار آندھی جو سخت سرد ہو وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو. جانوں پہ ظلم کیا یعنی کہ ایمان نہیں لے کے آئے، کفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے. پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دے. یعنی کہ پیسہ تو انہوں نے بھی خرچ کیا، یعنی کہ جو کراپ لگی ہے، اس کی مثال اس طریقے سے دی جا رہی ہے، تو پیسہ تو انہوں نے بھی خرچ کیا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ وہ جو پیرلل طریقے سے دونوں آرمیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہیں، لیکن ایک حق کی جنگ لڑ رہی ہے اور ایک باطل کی جنگ لڑ رہی ہے. جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا.
ظالم تو وہ تھے جو کہ اللہ کے دین ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم ڈھا رہے تھے یعنی کہ انہوں نے جو مسلمان کا مال، دیکھیے ایک کراپ کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ جب کوئی بیج بوتے ہیں اور وہ پودا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو مسلمان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کراپ بڑھتی جاتی ہے. لیکن ان کا مال کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ کراپ لگائی تو اس کے اوپر ایک ایسی آندھی آئی جو اس نے سب کو جلا کے بھسم کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا. ان کے مال کی مثال ایسی ہے کہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا اس کے اوپر پانی پھر گیا، وہ جب اس کا کاٹنے کا ٹائم آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. انہوں نے بھی مال خرچ کیا، نان مسلمس نے بھی، مسلمس میں بھی. مسلمس کی کراپ بڑھیں گی، یعنی کہ ان کا اجر اور ثواب جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا ان کو. اور جو انہوں نے مال خرچ کیا ہے اپنے نفاق کے، اپنی جنگ کی جو تیاری میں، جو باطل کی کو چاہتے تھے کہ وہ پرویل کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ وہ سب غارت ہو گیا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے بچپن سے انصار رہ رہے تھے، اور وہاں پر ان کی عیسائیوں سے بھی دوستی تھی، یہودیوں سے بھی دوستی تھی. تو وہ تو اپنی دوستی میں اب جیسے ساری وار کا ٹائم چل رہا ہے، ساری ڈسکشنز ہو رہی ہے، تو کسی بری انٹینشن سے نہیں، لیکن آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، پھر شام میں جا کے دوستوں کے ساتھ اگر بیٹھے تو پھر ہاں جی کیا چل رہا ہے، تو اسی باتوں میں اپنی کچھ بات بتا دی. تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی کوئی بھی بات ہے وہ ان کو بتا دو، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یعنی کہ ان کے دل میں جو بغض ہے، جو دین کی وجہ سے آ چکا ہے، وہ اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے کہ وہ تمہارے لیے کوئی خرابی پیدا کر سکے. انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے. ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم اور جو کچھ تعقلون. ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو. یہ آج اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی برائی تھی وہ تو ان کے چہروں سے تو نظر آ ہی رہی تھی، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے. یہ چیزیں آج بھی مسلمانوں کے اگینسٹ اسی طرح پلاٹ کی جاتی ہیں. جو میڈیا پہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ تو بہت ڈھکی چھپی بات ہوتی ہے، جب وہ مسلم اٹیک کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسلاموفوبیا جس طریقے سے مسلمانوں کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو صرف وہ ظاہری طور پر ہے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ ان کے اصل میں جو دل کی حالت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے جو ان کے دل میں وہ اس سے کہیں زیادہ بغض اور نفرت مسلمانوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. میم ایک کوشچن ہے میرا. جی میم جو رمضان میں بھی جو شوز چلاتے ہیں جیسے جیتو پاکستان وغیرہ ہو گیا، تو کیا میم ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے؟ مطلب کیا وہ دیکھنا بھی غلط ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے شگفتہ؟ آپ تو ماشاءاللہ مجھے آپ کے جوابوں سے مجھے لگتا ہے کہ بڑا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج بھی دیا ہے. What do you think؟ آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں تو I'm sure آپ کے ذہن میں بھی کچھ ہوگا. میم میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ جو شوز چلتے ہیں ان سے ہوتا یہ ہے کہ ہم افطاری کے بعد جو ہمیں عشاء کی نماز اور جو ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے ہم وہ چھوڑ کے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہمارے نماز کے ٹائم تراویح کے ٹائم تو سارا چلا جاتا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح آپ نے سرا پکڑا ہے. یہ صرف ایک یہیں تک نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ شوز ان اٹ سیلف غلط ہیں کہ وہ اتنا پرائم ٹائم ہے جبکہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو. اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں نا تو مغرب جب
جو پرائم ٹائم ہے عبادت کا. تو اگر آپ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو گیا ہے اس سے لے کر فجر تک یہ وہ والا ٹائم ہے جو کہ عبادت کا پرائم ٹائم ہے. اور خاص کر جو آخری پارٹ ہوتا ہے رات کا, اس میں تو بہت ہی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے حدیث بھی شیئر کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پارٹ میں جو ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا یا کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. تو یہ وہ پرائم ٹائم ہے جو کہ یہ شوز کھا جاتے ہیں. ایک تو اس میں یہ خرابی. دوسری جو بڑی خرابی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پوری قوم کو بھکاری بنا رکھا ہے. مانگے مانگے مانگے, عجیب عجیب حرکتیں کروا کے منگواتے ہیں ان سے, کبھی کچھ عجیب عجیب سوال پوچھ کے ان سے منگواتے ہیں, میوزک چل رہا ہے, لڑکیاں تیار ہوئی ہوئی وہاں کھڑی ہوئی ہیں. مطلب دس از کمپلیٹلی نان سینس. جو کہا کیا جا رہا ہے, تم دن میں روزے رکھو اور رات میں قیام کرو. رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ رات کو 12 بجے شروع ہوتی ہے. رات کی پہر مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے, سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے. جی دن کے وقت کیونکہ سب کا روزہ ہوتا ہے تو دن کے وقت یہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم سارے جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے کے بجائے, نماز پڑھنے کے بجائے, روزے میں جو چیزیں ہمیں کرنی وہ کرنے کے بجائے ہم وہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ جی بتائیے. آ جاتے ہیں, مطلب ہم تو سارے دن وہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا, ہم وہ تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہم اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں اسلام کے اوپر کھانا پینا نہ کر کے کہ ہمیں لگتا ہے یہی احسان بہت بڑا ہے. یہی احسان ہمارا اس دین کے اوپر بہت بڑا ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے. اب ہم چاہے جو مرضی دیکھیں, ہم جو مرضی سنیں, ہم جو مرضی کریں, رات کو نکل جائیں اور پھر جی سحری کا وقت. کئی لوگ تو یہ ہوتا ہے کہ جی رات کو اتنا کھا لیا اب وہ سو گئے, وہ سحری بھی نہیں پڑھتے, فجر بھی نہیں پڑھتے, لیکن جی ان کا روزہ چل رہا ہے. حالانکہ آپ سے کہا یہ بارہا میں پچھلی کلاس میں بھی ہم جب یہ سارا ڈسکس کیا تھا, یہ مہینہ وہ ہے جبکہ جس کو اس کی خیر مل گئی وہ خوش نصیب ہے اور جو اسے محروم رہ گیا وہ بد نصیب ہے. یہ وہ والی بات ہے. ہمیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس وقت عبادت میں لگانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بالکل مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ انہیں لگتا ہے وہ اچھا بات ساری یہ انہیں لگتا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں قوم کے لیے, فری چیزیں بھی بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. حالانکہ بات ساری یہی ہے کہ نیکی کا تصور ہر انسان نے اپنا خود بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیکی کیا ہے. ہمیں جو آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی کہ نیک کام کی 2 شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو, اور دوسری یہ کہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. اس کے بعد جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا عمل ہے. آپ اس کو یہ کہہ کے نہ سیل کریں کہ ہم تھکے ہارے جو روزہ کھول کے لوگ تھوڑی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں انہیں انٹرٹین کر رہے ہیں تو ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں, یا پھر ہم لوگوں میں مفت چیزیں بانٹ کر انہیں بھکاری بنا کر شوز میں ان سے عجیب حرکتیں کروا کر یہ کام جو کر رہے ہیں یہ ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ اپنی سوچ اپنے پاس رکھیں. ایگزیکٹلی میم, مطلب وہی میں سوچتی ہوں. اب میں پہلے دیکھتی تھی لیکن ابھی ریسنٹلی الحمدللہ اس رمضان میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے بیٹے. اب بات یہ مطلب میں وہی سوچتی ہوں کہ عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے, ان کی لائیو شو چلتا ہے, وہاں پر میوزک بھی چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اور پھر تراویح کا وقت ہو رہا ہے تو تبھی بھی یہ لوگ مصروف ہیں. مطلب سارا ٹائم تو نکل گئے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. حالانکہ وہ ٹائم ہے جب آپ اللہ سے کنیکٹ کریں. آپ نے سارا دن نہ کھا کر اپنے جو جسم کو کمزور کیا ہے, وہ آپ کمزور کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی اپنی ڈائٹ کنٹرول کر کے ویٹ لاس کرنا ہے, وہ نہیں کہہ رہی ہوں میں. لیکن آپ کھائیں, آپ ایسی چیز کھائیں جو کہ آپ کو تقویت دیے رکھیں کہ آپ پورا روزہ کر سکیں اور رات میں کھڑے ہو سکیں, اور آپ اللہ اپنے رب سے کنیکٹ کریں. ہمیں جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں نا, جس طرح ہم اپنی فرینڈس سے باتیں کرتے ہیں, آپ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. کیونکہ میں نے کئی دفعہ بڑا لوگوں کو تو کر کے بھی بات کرتے ہوئے سنا ہے, حالانکہ یہ بہت غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو بہت 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 وہ بہت بڑی ذات ہے, بہت عظیم ذات ہے. ان کے بارے میں تو ہمیں آپ کر کے اور جتنا آپ اپنے کندھے جھکا کے ہمبل ہو کے بات کر سکیں, کنیکٹ کریں ان سے. عائشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ جو ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا کی آسائشوں کو ہمارے لیے مزین کر دیا گیا ہے، تو وہ ایک طریقے سے یہی سب ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے تو یہ ہمیں لگ رہا ہے نا یہ نیکی ہے تو نہیں، تو بالکل ہمارے بالکل آپ لیے صحیح کہہ رہی ہیں. مزین کر دیا گیا ہے. بالکل یہ اٹریکشنز ہمارے لیے رکھ دی گئی ہیں. یہ حالانکہ بات ساری یہ ہے کہ ہماری آزمائش کے لیے ہی رکھی گئی ہیں کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. آپ اپنے دین کی طرف جاتے ہیں، آپ ان کے احکام پورے کرتے ہیں. حالانکہ آپ یقین کریں، اب جیسے ماشاء اللہ شگفتہ کہہ رہی کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، I'm sure اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہوگا. دیکھنا آپ کچھ خاص مس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے ان چیزوں میں. ایک وقت تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے، کہ جب میوزک وغیرہ چلتا تھا اور آپ کو نہیں بری لگتی تھی. اب کیونکہ بہت عرصے سے میں نے یہ چیزیں خود چھوڑی ہیں، میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ یقین کریں اب اور میں مجھے وہ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جی کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اب پھر یہ آپ کو سب غلط ہو رہا محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. نہیں ایگزیکٹلی ہونا میم، چاہیے. میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے. میں نے میوزک میں سب سے پہلے نا جب میں اس طرف انٹر ہوئی تھی مطلب دین کی طرف، تو میں نے سب تھا مجھے نہیں پتا مطلب، اور یہ میوزک وہ چیز تھی جس کو چھوڑنا میرے لیے ناممکن تھا. میں جب سوچتی تھی نا، میں کرتی تھی کہ اگر میں نے میوزک چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا. اللہ کا ڈر بھی تھا، لیکن میں صرف یہ کہتی تھی کہ یا اللہ پلیز مجھے معاف کر دینا، مطلب میں میوزک یہ نیت ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب اب اگر کچھ بھی چلتا ہے نا، ایک تھوڑا سا میوزک بھی چلتا ہے، مجھے عجیب سی کوفت ہونے لگتی ہے اس سے. کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایک عجیب جگہ آپ سے ایسی ہٹ جاؤں. ہاں آپ کو لگتا ہے، آپ کو نا عجیب کراہیت سی محسوس ہوتی ہے اس جگہ سے جہاں پہ ایک بلا وجہ کا عجیب سی میوزک کی آواز آ رہی ہے. آپ کو عجیب سی کوفت سی شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میم مجھے لگتا ہے کہ ہماری تھنکنگ کا مسئلہ ہے. ہم نے اپنی تھنکنگ کو، انٹرٹینمنٹ کو ہم نے یہ رکھ لیا کہ یہ دنیا کی آسائشیں ہماری انٹرٹینمنٹ ہے. اگر ہم اپنی تھنکنگ کو چینج کریں، ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری انٹرٹینمنٹ، اگر ہم نماز، قرآن اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگر ہم انجوائے کرنا شروع کریں، اس سے سکون حاصل کریں، تو ہم یہ سوچیں گے نہیں ہم ٹائرڈ ہو گئے، ہم نے بہت آج پورا دن نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اب ہم تھک گئے، ہم نے بہت کام کیا، تو ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے. اگر ہم اپنی تھنکنگ کو چینج کر لیں گے، ہمارے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. بالکل بہت اچھی بات کی. یہ سارا بہت اچھی ماشاءاللہ بات کی عائشہ آپ نے، کہ یہ سب سوچ کی بات ہے. آپ جس چیز کو انجوائمنٹ بنا لیں گے وہ آپ کے لیے انجوائمنٹ بن جائے گی. یہ سب برین میں ہے آپ کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے خود اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ ضرور شیئر کیا کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو کہ کسی چیز کو انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ یا کوئی بوریت ایسی چیز بنا دیتی ہے. اور میم پھر اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ آپ جس چیز کی کوشش کریں گے میں اسی چیز کو آپ کا ذریعہ بنا دوں گا. تو وہی ہم چیز اگر اس آسان ہو جائے طرح گی. ہے نا، تو لٹرلی میم مطلب ایسے بہت ساری کمپینینز مجھے مل رہی ہیں سوشل میڈیا سے، پھر یہ پلیٹ فارم مل گیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا، حالانکہ اتنے سال مجھے کبھی بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا کہ مجھے ایسے اچھے سے تفسیر معلوم ہو، میں اسماء الحسنی پڑھ سکوں رمضان کے دوران، کبھی بھی نہیں. لیکن اس رمضان میں نے صرف نیت کی اور سب آسان ہوتا جا رہا ہے میرے لیے. بالکل بالکل. اللہ ایسا سبحانہ لگ رہا ہے کہ یہ رمضان بالکل نیا ہے آپ کے لیے، مطلب فرسٹ رمضان ہے آپ کی لائف کا. آپ چینج ہوئے تو چینج جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ چینج ہوگا. کبھی میں نے اپنی لائف میں ایسا رمضان نہیں گزارا. یہ ایسا رمضان فیل ہو رہا ہے کہ رمضان واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں تو پتہ نہیں کیا گزارتی آ رہی تھی. الحمدللہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ چیز ایکسپیرینس کروا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں جو کہ ولنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو کہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اور بہت 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 برکت دیں ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں اور اس میں بہت 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 برکت دیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے جب کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ ساری چیزیں ہم اسی طرح ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو.
اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں گی، ہمارے پاس کچھ اصل میں سورہ غزوہ احد کے بارے میں جو ہے ہم کیونکہ بات ابھی کر رہے ہیں اور اس کا پورا واقعہ آئے گا، تو میری ابھی 10 آیتیں اور ہیں، جو لوگ کنٹینیو نہیں کر پائے 1 بجے کے بعد وہ پھر ریکارڈنگ سن لیں، تو میں کوشش یہ کروں گی کہ آج میں یہ آیات مکمل کر دوں، کیونکہ غزوہ احد کا پورا کیونکہ وہ چلا ویسی تو ہم اس کو پوری آیات کور کر لیں، میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی اصل میں ان کی جو دلوں کی کیفیت ہے، اس میں ان کی حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، یعنی کہ مسلمان جو ہے اس کا وہ دل صاف ہوتا ہے۔ اگر ان کی اس وقت دوستی تھی انصار کی یہودیوں سے عیسائیوں سے، تو وہ اس وقت بھی انہیں دوست ہی سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو، لیکن جان لو کہ وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، یعنی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سب کو مانتے ہو، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں، جو بغض، جو کینہ، جو حسد، جو جلن تم نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، تم اسی میں مر جاؤ۔ اتنی بری حالت ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ والی جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ بس ان کا ہم کیا بگاڑ دیں۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی خیر ہوتی ہے، سب سے بڑی جو انہیں برائی نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ان کو ایمان کی دولت دے دی گئی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب بھی اس پہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے کون سی راہ چوز کی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہماری، یہ چیز ان سے کسی طرح چھین لی جائے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگ شاید پتہ ہے مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے نا ہم یہ چیزیں بہت زیادہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ وہ لوگ مسلمان جو کہ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ایسے ملکوں میں جہاں پہ اسلام نہیں ہے یا اسلام مین ریلیجن نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیزیں، یہ چیلنجز آج بھی بالکل ہی ایسے موجود ہیں۔ ان کے اگر کوئی دوست تھا عیسائیوں میں سے، یا کوئی، خیر یہودی تو بہت ہی کم بنائیں گے، لیکن اگر کوئی دوست تھا بھی، اور اگر کوئی پھر اسلام کی طرف آ جاتا ہے، جیسے اب ہمارے لیے یہ چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے، ہمیں شاید اس طریقے سے ہیٹرڈ نظر نہیں آتا ان نان مسلمس کا، ہم میڈیا کے تھرو تو ضرور دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو کہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ واقعی میں فیس کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت ہی بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان ریٹرن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، یعنی کہ جو تھوڑا بہت مستقل مین کہ کوئی پرماننٹ ڈیمیج تمہیں نہیں ہوگا، جو تھوڑا بہت تکلیف ہوئی یا کوئی مسئلہ تھوڑا بہت ہو گیا وقتی طور پر، اس کے علاوہ تمہیں وہ کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ احاطہ کیے ہوئے، اگر آپ جیسے امیجن کریں کہ آپ کسی فارم ہاؤس پہ گئے ہیں اور جس بندے کا وہ فارم ہاؤس ہے اس نے ایک بڑی سی فینس بھی لگائی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی دور کہیں فینس ہے، تو اگر آپ کسی بھیڑ کو یا کسی کوئی شیپ، کوئی گھوڑا یا کسی چیز کو بھاگتے ہوئے دیکھیں، آپ کہیں وہ بھاگ گیا، تو جو اونر ہے وہ کہے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اسے پتا ہے وہ فینس لگی ہوئی آگے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، بس اس کی بھاگ دوڑ یہیں تک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے کہ یہ زیادہ تمہیں تنگ نہیں کر پائیں گے، ان کا احاطہ میں نے کیا ہوا ہے، یہ تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ چیز جب میں آیتیں پڑھ رہی تھی تو کئی دفعہ یہ ویسے تو نان مسلمس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، احد کا ٹائم آ رہا ہے، جو نان مسلمس ہیں وہ جو ہے تکلیف اور جلن اور حسد کی خاطر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کلوز فرینڈس اور ہماری کلوز فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ انہیں کوئی خار یا کوئی جلن یا کوئی کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی ضرر پہنچے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی راحت ملے، کوئی آسانی آپ کو مل جائے تو انہیں جلن محسوس ہوتی ہے اس چیز میں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ریئیکشن کیا بتایا ہے وہ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی پرواہ کرنے کی، تم بس صبر کرو اور اللہ کا تقوی، یعنی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم صبر سے تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو. ان کا احاطہ میں نے کیا ہوا، ان کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ کبھی اگر فیملی میں بھی کوئی ایسے حالات ہوتے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ ہمیں اچھا پھر ہمیں آگے سے کیا کرنا چاہیے. ان کی شکل دیکھی تھی، وہ کتنے غصے میں آ گئی تھی جب مجھے یہ چیز ملی تھی، بجائے اس کے کہ ہم ان بحثوں میں پڑیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو اور تم تقوی کی روش اختیار کرو. I'll take care of them. ان کا احاطہ میں نے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. اچھا جی، اب جو ہماری مزید 8 آیتیں آئی تھنک ہماری رہتی ہیں. ہاں، تو اس میں اب جو ہے بیسکلی یہ بالکل وہ والا ٹائم ہے جبکہ جو ہے غزوہ احد کا ٹائم ہے، جو کہ سیکنڈ بیٹل تھی. یہ دوسری جنگ تھی، پہلی تو بدر کی تھی جس میں بہت بری طرح شکست دی گئی تھی، اور یہ دوسری بیٹل ہے جو کہ مسلمانوں کے اور نان مسلم کے درمیان لڑی جا رہی ہے. اس میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ ابو سفیان جو تھے، کیونکہ وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، تو اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس وقت نان مسلم تھے اور وہ شام سے اپنا لشکر لے کر آ رہے تھے. اور جب مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز میں تمہیں دے دوں گا، فتح تمہاری ہوگی، ان دونوں میں سے ایک چیز چوز کر لو کہ یا تو اس کا لشکر یا پھر جو تھا کفار مکہ سے جنگ. کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ابو سفیان کے لشکر کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی آرمی 1000 کی تیار کر لی، سردار پورا جو ہے پورا آرمڈ اور ہر لحاظ سے تیاری کر کے وہ بھی نکل پڑے. مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی اور ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ بالکل باحفاظت مکہ پہنچ گیا. ادھر بدر ہوئی اور مسلمان جیت گئے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ان کے کئی سردار مارے گئے کفار مکہ کے بدر کے اندر. اب جو کفار مکہ تھے ان کے اندر ایک بدلے کی آگ تھی جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہی لینا ہے. دوسری طرف جو یہودی تھے انہیں بھی بڑی جلن تھی کہ یہ مدینے میں آ کے آباد تو ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے حالانکہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کر لی تھی کہ ہم سب مل کے ڈیفینڈ کریں گے مدینہ کو، لیکن اس کے باوجود انہیں تکلیف تھی، جلن تھی، اور وہ جو تھے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. ادھر سے ابو سفیان جو تھے انہوں نے ان کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ جو بھی مال شام سے آیا ہے آپ یہ اس کو استعمال کریں اور ہم پوری تیاری کرتے ہیں. تو وہ 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے احد پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو وہاں پر لے کر جائیں. ہم سب وہاں بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر احد کے پہاڑ پہ جہاں پہ وہ جنگ کا سارا ہوا تھا، ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے کر جائیں. تو وہ وہاں پر جا کے انہوں نے اپنا جو خیمے لگا لیے، سب تیاری کر لی. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم اندر ہی شہر کے اندر رہ کے جنگ لڑیں یا ہم شہر سے باہر جا کے جنگ لڑیں. کچھ جو یہودی تھے، منافق تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شہر کے اندر رہتے ہوئے جنگ کرنی چاہیے. کچھ جو تھے وہ کہنے لگے نہیں، ہمیں بالکل میدان میں جا کے لڑنا چاہیے ان سے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے اپنا پورا آرمر وغیرہ پہنا اور وہ باہر آئے، اور تب صحابہ نے کہا کہ شاید ہماری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید انہیں لگا ہو کہ ہم زور دے رہے ہیں کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، تو ان سے جا کے کہا کہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم شہر کے اندر رہتے ہی جنگ لڑ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی رسول کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ وہ آرمر پہن کے باہر آئے اور پھر وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لے، ہم میدان میں ہی جا کے جنگ کریں گے۔ تو اب 1000 کا لشکر مسلمانوں نے تیار کیا ہوا تھا، وہ لے کر نکلے، اور وہ جو یہودی جس نے کہا تھا کہ نہیں اس کے شہر کے اندر ہی ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، وہ تقریباً 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں میری بات نہیں مانی گئی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جنگ پہ نہیں جا رہا۔ تو یہ اب مسلمان 1000 سے 700 رہ گئے، اور دوسری طرف سے وہ 3000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ جو پورا پلاٹ ہوا، پھر ہم آگے انشاءاللہ جلدی جلدی آیات پڑھ لیں گے۔ جو پورا پلاٹ ہوا وہ یہ تھا کہ سیکنڈ بیٹل تھی جو کہ قریش کے ساتھ تھی، دوسری بیٹل تھی، مسلمان جو تھے وہ 1000 تھے، جس میں سے 300 بھی چلے گئے تھے، اور وہ 3000 تھے۔ اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو مسلمان جیت رہے تھے، لیکن بیچ میں ایک جبل احد جو ہے اس کے سامنے ہی ایک چھوٹا پہاڑ ہے، اس کے اوپر تقریباً 50 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز آرچرز وہاں پہ بٹھائے تھے کہ چاہے ہم جنگ ہار رہے ہوں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ لیکن جنگ جب مسلمانوں کو لگا کہ ہم تو جیتنا شروع ہو گئے اور وہاں پہ مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا، تو کچھ جو اسکالرز ہیں ان کے نزدیک انہوں نے بیسیکلی ہیلپ کرنے کے طور پر وہاں پہ گئے، کچھ کے نزدیک وہ جمع کرنے کے لیے اپنے لیے وہاں پر گئے۔ تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو پیچھے سے جو ہے کفار نے اٹیک کر دیا، اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، جبل احد کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، ان کا اتنا خون نکلا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ ایک مجھے پکچر بھی اس طرح سے ملی کہ بیسکلی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ چھوٹے پہاڑ کے اوپر جو گرین کلر کے آرچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر آرچرز بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ اترے مال غنیمت لینے کے لیے تو پیچھے سے ان کے اوپر اٹیک کر دیا گیا، اور مسلمان جو تھے یہ جنگ ہار گئے تھے۔ پھر اس کے آگے بھی بہت ساری اس طرح کی اس سے ریلیٹڈ آیات آئیں گی کہ ہمارا اس میں سے بیسیکلی لیسن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ کہہ دیں اس کی ہر حال میں ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ تو اب آگے کی آیتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جبکہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معاور یعنی کہ انہیں جگہیں بتا رہے تھے، ساری پلاننگ کر رہے تھے، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جبکہ تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا پشت پناہ تھا۔ وہ جانتے تھے اب پہلے بدر ہو چکی ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد کے لیے اس وقت بھی فرشتے بھیج چکے تھے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اس وقت سنا ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 313 ٹوٹل تھے، 2 گھوڑے تھے ان میں سے ان کے پاس جو وہ رائڈ کر سکتے تھے، 313 مسلمان تھے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، تلواریں اور جو بھی نیزے اور جو بھی آرمر کا سامان تھا وہ بھی پورا نہیں تھا ان کے پاس، اور جو دوسری طرف تھی وہ بالکل ہی فلی اکوپڈ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکو۔
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة اے منزلين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں گے. ابھی میں جب اس کے بارے میں ریسرچ کری تھی تو میں نے بدر کے بارے میں ہی پڑھا کہ ایک صحابی جو تھے اس وقت ان کا یہ تھا کہ اپنے بعد میں جو وہ ضعیف ہو گئے، جو کہ بدری صحابی تھے، بدری صحابیوں کا مقام بہت زیادہ ہے. وہ صحابی جنہوں نے بدر میں جنگ کی تھی، بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مقام بہت اوپر، مطلب عام باقی صحابیوں سے، تو انہیں بدری صحابی کہا جاتا ہے. تو ایک بدری صحابی تھے، وہ بعد میں جب کافی ضعیف ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو وغیرہ کو اور جو بھی ان کے تھے اولاد ان کو لے کر گئے بدر کے مقام پہ، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ساری ہماری جنگ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جو تھے وہ فرشتے مطلب انسانوں کی شکل میں تھے، اور وہ آ کے ہم سے یہ کہتے تھے کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فتح تم لوگوں کی ہی ہوگی. مطلب باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی. تو نبی یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بات کچھ اسکالرس کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہی نہیں آئی تھی تو وہ ہمت بڑھانے کے لیے صحابہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ اس دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے 3000 فرشتوں کا لشکر بھیج دے. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. کیوں نہیں اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش پر رہو. آپ یہ دیکھیں کہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر، پیشنس اور تقوی کی روش پہ رہو گے، اور اگر وہ فوری تم پر حملہ آور ہو جائیں، یعنی کہ ابھی جبکہ تم ساری پلاننگ کر رہے ہو، اگر اس وقت بھی وہ ایک دم سے تمہارے اوپر اٹیک کر دیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تقوی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں. جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، تو یہ چیزیں جو کہ آؤٹ آف دا وے، جو کہ بالکل ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے ہماری مدد کرتے ہیں. فرشتوں کو بھیج دیا اصحاب کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہ حق پہ تھے، وہ اللہ کا دین قائم کرنا چاہ رہے تھے. 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پہ آئیں گے. نشان زدہ گھوڑوں پہ کچھ اسکالرس کے نزدیک یعنی کہ وہ بالکل جو ٹرین ہارسز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے بالکل اکوپڈ ہوں گے جنگ لڑنے کے لیے، ہر لحاظ سے بالکل تیار ہوں گے جنگ لڑنے کے لیے. نشان زدہ گھوڑے یعنی کہ وہ ہارسز جو کہ بالکل خاص ٹرین کیے جاتے ہیں جنگ کے لیے، تو وہ بالکل تیار ہوں گے نشانہ لینے کے لیے. ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے اگر تم صبر اور تم تقوی کی روش اختیار کرو گے. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. یہ بشارت دے دی کہ تمہارے لیے فرشتے آ جائیں گے، تم صرف صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے. مطلب یہ خبر جو تمہیں بشارت جو دی جا رہی ہے فرشتوں کے لیے، یہ تمہاری اپنی تسلی کے لیے، تمہارے اپنے دل کی اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کسی فرشتے کو بھیجنے کے لیے جیت کے لیے. آگے جا کے ہمیں کئی غزوات ایسے آئے، ایک غزوہ ایسا آیا کہ جس میں بس ان کے دل میں خوف ڈال دیا. بدر کے مقام میں بھی ان کے دل میں خوف ڈال دیا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ بس آندھی چلا دی اور ان کے پیر اکھڑ گئے اور وہاں سے چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتح جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہے غالب و حکمت والا. یہ تمہاری دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں تمہارے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جائے گا. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب اور خاسر ہو کر، یعنی کہ نامراد ہو کر، یعنی کہ ہار کر لوٹ جائیں. آپ یہ دیکھیں ایک بازو، یعنی کہ تقریباً اس کا میننگ یہ ہے کہ ایک سائڈ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی
और कोई सोल्जर लड़ रहा होता है तो एक हाथ में उसकी सोर्ड होती है और एक हाथ में उसकी शील्ड होगी. तो अगर कोई एक हाथ भी कट जाता है तो यानी कि ही इज डेड, यानी कि अगर उसका हाथ वाला तलवार वाला हाथ कट जाता है तो वो वार नहीं कर सकता, और अगर उसका शील्ड वाला हाथ कट जाता है तो वो अपने आप का डिफेंस नहीं कर सकता. तो इन एनी केस वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा. तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो उन्हें कमजोर कर दे ताकि वो जलील और नामुराद होके वापस लौटे और अल्लाह का ये चीज साबित हो जाए कि ये दीन हक है. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليكم أو يعذبكم فإنهم ظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہے. یہ کچھ اسکالرز کے نزدیک وہ والی آیات ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے دانت شہید ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دیں گے جو اپنے نبی کا منہ جو ہے وہ خون سے رنگ دے، اس طرح کر کے الفاظ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس چیز کا اختیار جو ہے وہ آپ کو نہیں ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے یا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خالد بن ولید بھی انہی میں شامل تھے. اس وقت وہ کفار کی سائڈ پہ تھے، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے حضرت خالد بن ولید. حضرت ابو سفیان جو تھے وہ بعد میں ایمان گئے. تو ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ کون سے صحابی اس وقت ایسے تھے جو کہ ایمان لے آتے اور اسلام کی بہت زیادہ خدمت کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پاس اختیار ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لیں یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے. مطلب ظلم تو وہ کر رہے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بعد میں توبہ کون کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو دین میں اتنا مقام عطا کر دیں. میم جو ابو سفیان کی وائف تھی ہند بنت عتبہ، کیا وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی یا پھر؟ جی انہوں نے اسلام وہ لے آئی تھی اور انہوں نے معافی مانگ لی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے معاف کر دیا تھا. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ہماری آیات آج کی یہاں پہ مکمل ہوئی. آج کے ہم لیسنز دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور فرقوں میں مت بٹیں، ڈفرینسز میں مت پڑیں. وہ ان باتوں پہ آئے جو کہ ایک ہیں، ان پہ بات کریں. بلیو ان اللہ، آسکنگ پیپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری پرائم ڈیوٹی اس امت کی، امت محمد کی پرائم ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. آج کل انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ابھی دیکھیے دین اپنا اپنا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر جو ایسی بات کرتے ہیں وہ اس آیت کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں اور سورہ عصر کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں جو سٹار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، ان کو برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہماری پرائم ڈیوٹی ہے. ہم صرف اپنے تک محدود نہیں رہ سکتے. یہ خیر ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ خیر آگے پہنچانی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے نفرت بھی کرتا ہے تو آپ بس صبر کریں اور تقوی کی روش اختیار کریں. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. اور اس کے ساتھ جیسے کہ اس وقت بھی جو پہاڑ سے وہ اتر گئے تھے صحابہ، تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر چاہے کتنا ہی مشکل وقت آئے، کوئی جیسے مرضی حالات آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلان پہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اچھا جی، اگر کوئی آج کی کلاس سے ریلیٹڈ سوال، ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے آپ سے سوال کرنا تھا.
جی وہ مجھے تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، مطلب اگر جیسے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، عورت کی تو ویسے ہی افضل ہے گھر میں نماز، تو آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل. اس کے اوپر سرچ بھی کریں، جو ہے آپ کو مل جائے گا، اسلام کی ویب پہ مل جائے گا آپ کو اس کا آنسر انشاءاللہ. مجھے پوچھنا تھا اس کا طریقہ کیا ہے، آپ بتا دیں گے پلیز؟ آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل آنسر سرچ کر کے فارورڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کے اوپر کر دیجئے ٹیکسٹ. میم میرا بھی جی آپ بتائیے مجھے گا. بتا دیے گا، لیکن وہ کوشچن ہے کہ میں نے دیکھ رہی تھی کہ قضا نماز کے بارے میں آیا تھا کہ قضا ایک دم اچانک سے میرے پاس ایک پوسٹ آئی، تو پھر میں نے اس پہ سرچ کیا تو اس میں قضا نماز کے بارے میں یہ تھا کہ اگر ہم انٹینشنلی اپنی نمازیں قضا کر رہے ہیں تو ان کی قضا نہیں ہے، مطلب ہم کر دیتے نا کہ ہم تھک گئے یا ہم کہیں جا میں رہے ایک تھے. حدیث اس کے بارے میں جانتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں. اور مس یہ بھی تھا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. جی، اور یہ بھی تھا کہ اگر آپ سوتے ہوئے بھول جائیں یا پھر سونے کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جائے یا آپ بھول جائیں تو آپ کو جیسے ہی یاد آئے فوراً پڑھ لیں، مطلب بالکل یہ نہیں کہ بالکل آپ پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز کا ویٹ کر رہے ہیں. بالکل تو بالکل جیسے آپ کو یاد ہے آپ پڑھیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اگر آپ کی نماز انٹینشنلی آپ نے قضا کر دی، اس کے بعد تو آپ اسی قضا نہیں پڑھ سکتے، آپ معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ بچپن سے کہ اگر ہم نے کوئی نماز قضا کر دی ہے تو ہم اس کی قضا پڑھتے رہیں کہ جب ہمیں یاد آ جائے. اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں مل رہی کہ میں کیا کروں. آپ مجھے ٹیکسٹ کریے گا، میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کا ڈیٹیل آنسر سینڈ کروں گی. بہتر یہ ہے بیٹا کہ انسان جو علماء ہیں جنہوں نے فقہ کے اوپر اتنا زیادہ ریسرچ کی بھی ہے، اس طرح سے قرآن اور احادیث کوٹ کر کے دیتے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کا جواب دیکھا جائے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ دعائیں کریں اور آپ صدقہ اور خیرات کریں. ہاں میں نے بھی جب سرچ کیا تھا تو مجھے بھی یہی اس کا آنسر ملا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے مطلب آپ کی حد الوسع کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نماز کبھی بھی جان بوجھ اس طرح سے قضا نہ کریں، اور سوتے ہوئے یا بھول کی وجہ سے اگر آپ کی نماز قضا ہوگی تو آپ فوراً اسی وقت پڑھ لیں جب آپ کو یاد آئے. لیکن اگر جیسے ایسا ہو کہ میری نماز تھی، میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، میں لیٹ ہو گئی تھی اور پھر میں کالج چلی گئی تھی، اس کے بعد جب میں واپس آئی تو میں پیریڈز ہو گئے تھے تو میں وہ نماز بھول گئی، تو مجھے جب یاد آئی تو مجھے یاد بھی نہیں رہی پھر وہ پھر آپ جب آپ فارغ ہوں تو پھر آپ پڑھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کویشچن بھی سینڈ کر دوں گی، آپ مجھے پوری ڈیٹیل بتائیے گا. صحیح ہے جی ضرور ضرور، تھینک یو. میں انشاءاللہ آپ مجھے سینڈ کریے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ کر دوں. تھینک یو. جزاک اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.